देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बनाई गई जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने डिसाइड कर लिया है कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ, उनके बेटे हसन और हुसैन नवाज़ शरीफ साहब को तलब किया जाएगा और उनसे सवालात किए जाएंगे। जो ब्रॉड फ्रेमवर्क है वो वही रहेगा जो सुप्रीम कोर्ट ने सवालात तय कर रखे हैं। उनकी ऑफ शूट्स जो हैं, मज़ीद सवालात उन्हीं सवालात में से निकलेंगे और वो सवालात मनी ट्रेल के हवाले से ज़्यादा होंगे। जद्दा की स्टील मिल के हवाले से, दुबई की स्टील मिल के हवाले से, पैसा कहाँ कहाँ गया और कैसे गया, ये तमाम सवालात वज़ीर आज़म और उनके बेटों से किए जाएंगे। हम ये भी आपके गोश गुजार करना चाहते हैं कि इससे पहले तारिक शफ़ी साहब जो कि कज़न हैं मियाँ साहब के, और उनके बेटे हुसैन नवाज़ ने बाकायदा तौर पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार सुप्रीम कोर्ट के सामने किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। उनका कहना था कि दो मेंबरान ऐसे हैं जिनकी मौजूदगी के अंदर मौजूदगी JIT में होने पर उनके तफ्तीश जो है वो ठीक नहीं हो सकती। एक उनका कहना था कि बिलाल रसूल तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियाँ अज़हर के रिश्तेदार हैं, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन के नुमाइंदे हैं बिलाल रसूल साहब, और स्टेट बैंक के नुमाइंदे आमिर अजीज़ साहब, उनके ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। इसी हवाले से गुफ्तगू करना चाहते हैं चौधरी मंजूर साहब, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो बड़ा कंसिस्टेंट एक स्टांस रहा है, कुछ नहीं होना, ये सुप्रीम कोर्ट से करवा लें, तफ्तीशी इदारों से करवा लें, कुछ नहीं होना, लेकिन हमें लग रहा है कि ये बहुत सीरियसली प्रोग्रेस कर रही है इन्वेस्टिगेशन। क्या कहते हैं आप? देखिए, हमारा तो बड़ा सिंपल एतराज़ है, डॉन लीक्स पे क्या हुआ आप बताएंगे आज हमें? देखिए ना कितनी हाइप क्रिएट की गई थी। सो अल्टीमेटली कहाँ पे आकर एंड अप हुआ। ठीक। सो फिर फैसले पे क्या किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के ये फैसला देखो, और उस पे जो हमारा इस्तदलाल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वो बड़ा एक डिफरेंट है दूसरी पार्टियों से। लेकिन हम उसको कर किस बुनियाद पर रहे? अपने तजर्बे की बुनियाद पे, जो हमें तजर्बा हुआ सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ जो हमारे केसेस पड़े हुए हैं। मसलन असर खान केस अभी तक पड़ा हुआ है, भुट्टो साहब का केस है, नुसरत भुट्टो साहबा का केस है, आसफ जरदारी साहब के ऊपर जो केसेस चले, मोहतरमा की असेंबली की रेजोल्यूशन को अगर आप देखें, नवाज शरीफ की रेजोल्यूशन को देखें, जो सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ था उसका जो नतीजा है वो देखें, और अगर उस पर एक देखें कि जो बीबी के खिलाफ फैसला हुआ था उस पर जायज साहब जो थे, उनकी टेप पकड़ी की जब सामने आई तो जायज साहब चले गए, जिन्होंने वो करवाई वो इधर के इधर ही हैं। तो अब भी वही हैं, अब भी मुलजम वही हैं। अब जज साहबान, आपको पता है बड़ी एक लंबी चौड़ी तहरीक चली, उसके बाद वो वापस आए, रिस्टोर हुए, उन्होंने फिर कहा माफ़ी मांगी, अपने किए के ऊपर नादिम नजर आए। अब भी आप समझते हैं वो जुडिशरी तो नहीं है चौधरी साहब? नहीं, मेरा ख्याल है, देखिए हमारा कोई एक्सपीरियंस, जुडिशरी के पास एक वक्त मिला था, उनको चांस मिला था, अगर वो ठीक करना चाहते चीज़ें तो वो कर सकते थे, लेकिन इत्तेफाक से उन्होंने नहीं किया सब कुछ। सो इस पे भी देखिए ना, अब अगर ये पांच जजेस थे, तो पांचों जजों में से दो ने ये कहा कि ये अपनी सीट से हट जाएं तो इन्वेस्टिगेशन हो, और तीन ने कहा नहीं, सीट पे रहते हुए भी इन्वेस्टिगेशन। सो इन्वेस्टिगेशन पे तो पांचों थे। दो ने तो सीधा सीधा डिक्लेयर कर दिया कि वो इनएलिजिबल। नहीं, एलिजिबल किस इशू पे? झूठ बोलने पे। इन्वेस्टिगेशन पे तो सबका इत्तेफाक है, ठीक है, पांचों का इत्तेफाक है। सो अगर इन्वेस्टिगेशन पे इत्तेफाक है तो उन दोनों को क्यों अलहदा किया गया है बेंच से? हमारा ये भी एक सवाल है, लोगों के सामने रखना चाह रहे हैं। दूसरी बात कि हमारा JIT के ऊपर एक तो एतराज ये है कि JIT के अंदर दूसरे लोग क्यों नहीं जा रहे? वो भी बैठे ना, अगर एक बंदा सामने आकर झूठ बोल रहा है तो उसको कन्फ्रंट करने वाले भी तो हो ना, कि तुम ये झूठ बोल रहे हो। और इसमें चूंकि पब्लिक मनी इन्वॉल्व है तो मुद्दई भी पाकिस्तान की पब्लिक है, क्योंकि ये सो मोटो के तहत लेकर आए ना। तफ्तीश तो नहीं हो सकती? नहीं, तफ्तीश नहीं है, जो आए उसको आप पब्लिक करें। हो सकता है पब्लिक में से आप उठे, कहें जी ये मेरे पास जो इन्होंने कहा ये गलत है, मेरे पास ये प्रूफ है। सो वो बहुत लंबा हो जाएगा मामला। तो देखिए, बहुत नैरो कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, 13 सवालात देकर बहुत नैरो कर दिया। फैसल साहब बहुत मुख्तसर हो जाएगा, शायद ये जो हफ्तों ले रहे हैं, महीनों ले रहे हैं, ये दिनों में खत्म हो जाए। क्योंकि एक इन्वेस्टिगेशन में जाएंगे, एक फर्ज कर ले तारिक शफी साहब गए, उन्होंने जो कुछ कहा है, और उस पे फौरी तौर पर आकर लोग कहेंगे कि नहीं ये गलत कह रहे हैं,
तो एक सऊदी अरब में बैठा बंदा कह सकता है, दुबई में बैठा कह सकता है, कतर में कह सकता है, जो पाकिस्तानी वहां पे मौजूद है, नहीं जी ये मेरे पास एक रिकॉर्ड मौजूद है, उसके मुताबिक तो ये नहीं है जो ये कह रहे हैं। सो ये तो केस बड़ी जल्दी खत्म हो जाना था। देखिए अगर ये कोई और दूसरा एक मैं जो इंपॉर्टेंट बात कहना चाह रहा हूँ, इन्होंने इतराज कर दिया 2 लोगों पे कि ये तो नहीं है कि ये एक पूरा प्लॉट हो और उसका हिस्सा हो कि आप एतराज़ करें पहले और ताकि लोग वाह वाह करें और उसके बाद जेआईटी जो है वो वही फैसला कर दे जिस तरह से मॉडल टाउन की जेआईटी ने किया है। सो ये हमारा ये भी हंच। अच्छा, अब ये हुसैन नवाज साहब के जो एतराज़ात हैं उसको बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसकी समाअत की जाएगी और 29 मई को बाकायदा उनके तहफ़्फ़ुज़ात की समाअत होगी। तो सुप्रीम कोर्ट उन तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर क्या कहता है क्या नहीं कहता, अभी ये बात भी देखने वाली। ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप इस हवाले से, केस के हवाले से है। ठीक है, करें इतराज़ात करें, लेकिन देखिए ना फिर तो लेकिन वो तो मियाँ साहब तो कह चुके थे कि जी आप आए हमसे मांगे सबूत, हम देंगे, हम तैयार हैं, पेश होने के लिए तैयार हैं, अपने आप को पेश करते हैं। तो अब एतराज़ात उठने शुरू हो गए। अगर ये इतराज़ होगा तो फिर तो जिन जजेस ने कभी भी मियाँ साहब या उनकी फैमिली का कोई केस किया है वो भी क्यों बैठेंगे फिर बेंच में? वो बेंच में नहीं होने चाहिए फिर। सो फिर ये चीजें तो किधर जाएंगी? सो ये अगर इसको उस तरफ लेकर जाएंगे तो फिर बहुत सारी चीजें इसमें फिर कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आएंगे। अच्छा चौधरी साहब, वजीर आजम साहब को आपके ख्याल में बुला लेना, कहना कि हाजिर हों, उनके बेटे दोनों हाजिर हों ताकि सुप्रीम कोर्ट ने जो सवालात सामने रखे हैं वो आपसे किए जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट पेश की जाएगी, इस हवाले से आपके ख्याल में ये छोटा सा मामला है और ये सारा कुछ अवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है? ये हमारा जो एक्सपीरियंस है ना वो ये है कि ये लाडले हैं इस सिस्टम के, इनको कुछ नहीं होता। ये देखिए ना हमारे साथ क्या हुआ था, एक फैब्रिकेटेड केस था जो सुप्रीम कोर्ट में आईएसआई के चीफ ने भी और आर्मी चीफ ने भी एफिडेविट्स भी दे दिए, सारा कुछ एक ऐसा बंदा जिसका कोई पहले खुद उसको क्रिटिसाइज मेमो गेट के अंदर, सो उसमें हमारे खिलाफ एक इतना बड़ा तूफान खड़ा किया और यहाँ पे डाउन लिंक्स पे क्या हुआ। सो ये चीजें हैं जो मेमो नहीं था, वो मलन साहब को जो लिखा किया तो वो मेमो नहीं था, वो किधर था? वो तो एक वो इमीडिएटली जो ओसामा बिन लादेन का इशू हुआ उसके बाद जो ऑन स्लॉट था उससे डाइवर्जन थी। सो अब हम ये कह रहे हैं कि आप इस तरह से ये इन चीजों को न करें। अगर जेआईटी बनी है तो उसके सामने पेश नहीं होंगे तो किधर जाएंगे, किस पे इल्जाम है? ठीक है मियां साहब। सो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी डील नहीं है कि ये पेश हो गए। पेश होने से क्या है? क्वेश्चन ये है कि उनके सामने जो सवालात रखे जा रहे हैं उनके जवाबात क्या हैं और जेआईटी उस पर कंक्लूजन क्या लेकर आती। ठीक है, वो तो अभी वो सुप्रीम को दे रहे हैं बंद लफाफे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, वो सारा ये भी जाएगा बंद लफाफे में सुप्रीम कोर्ट के पास। ये तो है ना, क्यों बंद लफाफे में जा रहे हैं? मैंने आपको कहा कि हो सकता है लोग इस मुल्क के लोग मदद कर दें, क्यों नहीं मदद लेना चाह रहे? ले लें, जेआईटी है, वो सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेशन कर रही और जेआईटीज करती हैं, जब भी करती हैं मुख्तलिफ लोग जाकर उसके सामने रखते हैं कि ये चीज है जी मेरे पास। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो तौजी दे रखी है वो ये कि जी अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो हम पार्टीज को तो नहीं दे सकते, हमें बताएं कौन सी तफ्तीश के अंदर, तफ्तीश के दौरान पार्टीज को जो है वो सारा कुछ फराम कर दिया जाता है। फराम नहीं किया जाता। मैं कह रहा हूं कि उनको तफ्तीश के अंदर बुलाकर तो बिठाए ना। ये कौन सा ऐसा है तफ्तीश है जिसमें कोई मुद्दई आकर नहीं बैठता, जिससे उसके सामने क्वेश्चंस नहीं किए जाते? तो थोड़ा सा मुख्तलिफ नहीं है चौधरी साहब? ये केस मुख्तलिफ नहीं है। अगर ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग है तो फिर वो तो वाज़ा किया ना जज साहब ने कि ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं, तो फिर अगर हैं तो फिर उसके मुताबिक जेआईटी को काम करना चाहिए। तो जुरिस्डिक्शंस 2 3 4 उनके पास अवेलेबल हैं। सीआरपीसी के तहत मियां साहब को बुलाया जा रहा है, नैब की जुरिस्डिक्शन भी अवेलेबल है और कवानीन जो है एससीसीपी या स्टेट बैंक, उसमें क्या हर्ज है अगर जो भी इसके पेटिशनर हैं उनको भी साथ बुलाकर बिठा लिया। अच्छा, मुस्लिम लीग नून वाले बहुत खुश हैं इस बात के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट ने देखें अब फैसला दिया है और मरियम नवाज साहिबा के हवाले से इतना अपोजिशन ने जो है वो कहा था कि ये मुलव्वस हैं इसके अंदर, पीटीआई की बात कर रहा हूँ, उनका नहीं निकले वो मुलव्वस उस हवाले से। वो कहते कि ये तो देखें
یہ اگر غلط ہے تو باقی کیس بھی غلط ہے سارا. اگر ذرا پڑھ لیں نا ان سوالات کو پڑھ لیں, اس میں جو بینیفیشل اونرز ہیں ان کی بھی بات کی گئی ہے, اور میرا تو خیال ہے کہ ان کو بھی بلانا چاہیے جے آئی ٹی کو. بینیفیشل اونر جو ہے اگر حسین نواز صاحب نے کہا اور نیسکول کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ہاں تو وہ ان کو بھی بلانا چاہیے نا, ان کو بھی جے آئی ٹی ہو سکتا ہے بلائے, میرا تو خیال ہے ان کو بلانا چاہیے. کیونکہ ان کے جو انٹرویوز ہیں اس حوالے سے, اور پھر اگر جو سپریم کورٹ نے سوالات اٹھائے ہیں ان کے حوالے سے, تو پھر وہ بھی ان کو بھی بلانا چاہیے. لیکن آج جو خبر حدیبیہ پیپر مل پہ بھی کچھ اور لوگوں کو, پھر اس پہ میاں شہباز شریف کو اور باقی لوگوں کو بھی بلانا چاہیے. حدیبیہ پیپر ملز والے معاملے کے اوپر لون کیسے کلیئر ہوا, کیسے سیٹل ہوا, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر بھی بالکل اس کا بھی ذکر ہے پورے کیس کے اندر. اچھا, لیکن وہ سوالات کے پیرائے کے اندر میاں شہباز شریف صاحب کا تو شاید نہ نہیں. حدیبیہ پیپر کو آپ اٹھا کر پڑھ کے دیکھیں نا, اس میں تو یہ سارے آتے ہیں, پھر ان کو بھی بلانا چاہیے. بالکل بلانا چاہیے, کیوں نہیں بلانا. تو مریم نواز صاحب, ابھی تک تو ہمارے پاس کوئی خبر اس حوالے سے نہیں ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو بلایا جائے گا یا شہباز شریف صاحب کو بلایا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان کے پلان پہ عمل درآمد ہو رہا ہے نا. سو مریم نواز صاحبہ کو اگر جو میاں نواز شریف صاحب کا پلان ہے کہ ان کے پلان کے مطابق, تو پھر وہ سارا کچھ جو ہے وہ ایک شخص کو بیچ میں سے نکالا جا رہا ہے, ایک فرد کو. وہ مریم نواز صاحب ہیں آپ کہہ رہے ہیں. سو ڈان لیکس میں بھی ان کو وہ کس پہ تھا سارا فوکس؟ یہ مریم نواز صاحبہ ہر جگہ موجود ہے, کہ ڈان لیکس میں بھی موجود ہیں, یہ پاناما پیپرز کے اندر بھی موجود ہیں, اور تمام کی تمام ایفرٹ جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بچانے کے لیے. جی بالکل, چونکہ ان کی شریف فیملی کے, اور خصوصی طور پر میاں نواز شریف فیملی کی تو آگے جو پالیٹکس کے اندر سکسیسر ہیں یا جانشین ہیں وہ تو مریم نواز ہیں. سو پھر ان کو وہ پالیٹکس کر بھی رہی ہیں, پیچھے بیٹھ کر رہی ہیں, سارا پی ایم ہاؤس چلا رہی ہیں, میڈیا چلا رہی ہیں, سارا کچھ کر رہی ہیں. سو انہوں نے وہ اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی جس میں کہا تھا کہ میرا پتہ نہیں کہاں سے نکال کر لے آتے ہیں. اب بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ ہیں, میری بہن ہے جو بینیفیشل اونر, اب ہم تو نہیں نکال کر لے آئے, آپ کے بھائی صاحب نکال کر لے آئے. تو اگر لے آئے ہیں تو پھر آپ بھی ان کوسچنز کے ان کے بھائی نے بینیفیشل اونر کی نہیں میرا خیال ہے بات کی. جی انہوں نے بینیفیشل اونر کا. جی ہاں. اچھا, تو اس کا مطلب یہ ہوا جوید چودھری صاحب کے ساتھ جو انٹرویو اس میں دیکھیں. اچھا, اس میں اور احمد میر صاحب کے انٹرویو میں بھی دیکھیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ تمام تر اگر ایفرٹ مریم نواز صاحبہ کو بچانے کے لیے ہو رہی ہے, اور آپ کے مطابق یہ مسلم لیگ نون کے پلان کے اوپر عمل ہو رہا ہے, تو یہ ہو سکتا ہے کہ میاں نواز صاحب کی تک یہ فیصلہ محدود رہے, نواز شریف صاحب تک, اور مریم نواز صاحبہ کا ذکر نہ ہو اس میں. یہ پلان ہے, یہ پلان ہے. لیکن اس سے بھی ان کی اٹیمپٹ کیا ہے؟ ان کی اٹیمپٹ یہ ہے کہ حسن حسین جائیں, وہ جاتے تو چلے جائیں, میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں یہ بچ جائیں. لیکن اگر اس پہ پھر اگر آ کر یہ بھی جاتے ہیں, میاں نواز شریف صاحب بھی جاتے ہیں, تو کم از کم مریم نواز. کتنا ڈیمیجنگ ہوگا اگر میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے خالی انڈائٹمنٹ ہو جائے اور سپریم کورٹ کہے کہ یہ تمام تر شواہد سامنے آ گئے ہیں اور منی لانڈرنگ ہوئی ہے اور ٹریس کوئی نہیں نکلا ہوا. مسلم لیگ نون کی پالیٹکس کے لیے فیصل صاحب صرف اتنا نہیں ہے, یہ اس میں ایک نہیں ہے, اس میں اسحاق ڈار صاحب بھی ہیں, اس میں پھر باقی لوگ بھی. حدیبیہ کا میں نے کہا اگر حدیبیہ کھلتا ہے پھر اس میں یہ سارے آئیں گے, پوری فیملی آئے گی. پھر یہ تو ان کے والد صاحب کے ٹائم کا ایشو ہے. میں یہی آرگومنٹ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ الٹیمیٹلی جو ان کا فوکس ہے جہاں پہ آ کر وہ کمپرومائز کرتے ہیں, وہ مریم بی بی پہ آ کر کرتے ہیں. مریم بی بی پہ. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ میاں صاحب کے خلاف اگر کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو یہ مسلم لیگ نون کے لیے ڈیمیجنگ نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہوگا؟ ڈیمیجنگ تو ہوگا, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے تو بہتر ہے نا کہ پورا بالکل صاف ہی ہو جائے, پورا خاندان صاف ہو جائے, کوئی رہ جائے, اور اس میں کوئی لوگ کہیں گے جی یہ غلط فیصلہ دیا ہے, عدالتوں نے غلط دیا. اور ابھی بھی اس کا ایک پورا سیکشن ہے سوسائٹی کا جو خود ان چیزوں میں ملوث ہے. وہ ایک پورا سیکشن سوسائٹی ہے, اور ایک بڑا طبقہ ہے جو کہہ رہا ہے جی یہ تو ہم روز کر رہے ہیں, اس میں میاں نواز شریف صاحب نے کیا غلط کیا. تو وہ جو بڑا طبقہ ہے وہ they are still with میاں نواز شریف, وہ میاں نواز شریف. لیکن میں اس طبقے کی بات کر رہا ہوں جن کا نام پاناما کے اندر بھی آیا ہے. اس حوالے سے ہمیں نہ پولیٹیکل پارٹیز سے کچھ سننے میں ملتا ہے, نہ کورٹ کی طرف سے کچھ سننے میں ملتا ہے. وہ اسکاٹ فری ہیں. تو لیٹیگیشن جو ہے وہ رولنگ فیملی کے حوالے سے ہوئی, لیکن ان کے حوالے سے نہیں ہوئی. وہ بالکل ان کو ہم نے کھلا چھوڑا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے جی اگر آپ کا پاناما کے اندر نام آ گیا تو پھر کیا ہوا. تو اسی پیمانے کے اوپر پھر سارا کچھ ہی چھوڑ دیں. آپ کیوں کرنا ہے آپ نے؟ نہیں, ہم کیوں چھوڑیں؟
دیکھیں نا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایک خاص قوانین کے تحت ہمارا جو تھا کہ ایک ایمبیٹ میں لے کر آئیں تاکہ اس کا ونس فار آل فیصلہ ہو جائے. دوسرا ہمارا استدلال یہ ہے کہ بھئی آپ ہمیشہ کیوں کرتے ہیں جو سپریم کورٹ کے اندر جس ترتیب سے کیسز پڑے ہوئے ہیں وہ کیوں نہیں سنتے آپ؟ وہ اس ترتیب اصغر خان کیس کیوں نہیں سنتے؟ کس نے روکا؟ اصغر خان سے بھٹو صاحب کا کیس کیوں نہیں آپ سنا گیا ہے؟ اس کے اوپر انویسٹیگیشن آرڈر ہوئی ہے افتخار محمد چودھری صاحب کے دور کے اندر، لیکن وہ انویسٹیگیشن ہمیں نہیں پتا کون کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے اس کے اندر. اگر اس میں 2 مہینے دیے جا سکتے تھے تو اس میں کوئی 2 3 4 مہینے دے کر کیوں نہیں وائنڈ اپ؟ زبردست آپ نے بات کی. ٹائم مختصر ہے. چودھری منظور صاحب مرکزی سیکریٹری اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کی جب بات آتی ہے تو پیپلز پارٹی کے خلاف تو ہوتا ہے، مسلم لیگ نون کے خلاف نہیں ہوتا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ زیادہ نہیں ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کا بھی سوئس کیسز پڑے رہے، خط لکھا گیا نہیں لکھا گیا، معاملہ کہاں گیا، درگزر ہو گیا، لیکن چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام پلان کے ساتھ کیا جا رہا ہے آنے والی دن. لیکن اس پہ تو عدالت نے فیصلہ دیا نا، سوئس عدالت. ٹھیک ہے، آپ کے وزیر اعظم صاحب کو بھی اس کے اندر گھر جانا پڑا. ناظرین اگلے سیگمنٹ پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے. فورن فنڈنگ کا کیس ہے. حنیف عباسی صاحب مسلم لیگ نون کے رکن کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ڈسکوالیفائی کر دیں اور انہیں الیکشن جو انہوں نے لڑا ان کا وہ بھی کل عدم قرار دے دیں، پارٹی کو بھی ان کی کو ختم کر دیں. ان کا جو طرز فنڈنگ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. فورن ایڈڈ پارٹی ہے، فورن فنڈڈ پارٹی ہے، ہنڈی سے پیسے لیے ہیں اس پارٹی نے. سپریم کورٹ میں یہ کیس لے کر گئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے، اور کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب کے خلاف تو بہت سماعت ہوئی، کاروائی ہوئی، عمران خان صاحب کے خلاف آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ان کا بھی فورن فنڈڈ کیس ہے، ان کی پارٹی باہر رجسٹر ہوئی، کمپنی رجسٹر کروائی، وہ بھی نہیں کروا سکتے تھے. فنڈز لیے انہوں نے فورن ایجنٹ سے، وہ بھی نہیں لے سکتے تھے، ہنڈی سے بھی نہیں پیسے لے سکتے تھے. تو آپ صرف نون کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں. عدالت یہ کیس سن رہی ہے اور پروپوزل دے رہی ہے کہ اگر آپ پاکستان تحریک انصاف مانے تو کسی کمیشن ایک بنا دیں جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جج کے اوپر بیس کرے گا، جو کہ یہ تحقیقات کرے کہ واقعی فنڈنگ والا معاملہ کیا ہے. اس حوالے سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں علی محمد خان صاحب، ممبر قومی اسمبلی، رہنما پاکستان تحریک انصاف. علی صاحب پہلے بھی آپ نے ہمارے ساتھ یہ سیگمنٹ بھگتایا، آج بھی ٹف سیگمنٹ ہے. یہ معاملہ کیا ہے؟ آپ ٹیکنیکل بیسس کے اوپر مزید نہیں چل سکتے ہیں، یا کمیشن بن جائے گا اس کے اندر جیسے عدالت کہہ رہی ہے، اور وہ سارے جو دوسری پارٹی نے شواہد دے رکھے ہیں ان کو کنسیڈر کیا جائے گا، یا پھر آپ اپنے اکاؤنٹس دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے تو فیصل صاحب، رمضان سے پہلے آپ کے ساتھ شاید آخری پروگرام ہے، تو میری طرف سے آپ کے اور آپ کے تمام ناظرین بہت بہت شکریہ. ہم نہیں چھوڑیں گے آپ کو، میں یہ آن ایئر ہی وضاحت کر دوں کہ رمضان میں بھی ہم نہیں چھوڑیں گے آپ کو. چل وہ بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے. اسی کا شہر، وہی حاکم، وہی منصف. ہمیں یقین تھا ہمارا ہی قصور نکلے گا. ایک ایسے آدمی کو کوسچن کیا جا رہا ہے پاکستان میں جو کوسچن ہونے سے ڈرتا نہیں ہے. پہلے میں یہ بتا دوں، ہم تیار ہیں ہر طرح کی کمیشن، ہر طرح کے احتساب کے لیے. جس نے کبھی ایک دن بھی پاکستان کی وزارت عظمیٰ نہیں بھگتائی، جو پاکستان میں ابھی ایک دفعہ بھی عمران خان نے وزیر اعظم نہیں بنے، اس آدمی پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں جس نے کمایا پاکستان سے باہر اور وہ سارا کا سارا پیسہ پاکستان میں آ چکا، جس کی سب کچھ جو بھی اس کا تھا پاکستان میں موجود ہے. ایک ایسا آدمی جس نے جب کمایا، باہر کی کمائی سے لنڈن میں ایک فلیٹ لیا، وہ فلیٹ لے کے اسے کبھی چھپایا نہیں، وہیں پہ اپنی ماں کا علاج بھی کروایا. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے تو اپنا جو فورن فنڈنگ ہے، جو اپنا ان کے جو آف شور اکاؤنٹس ہیں، وہ جو فلیٹ جس پیسے سے لیا تھا، کہتے ہیں وہ تو فلیٹ بیچ کے انہوں نے جو ہے اپنا شوکت خانم بنایا اور یہ اور وہ سارا. اور میرے بھائی، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جو شوکت خانم کے پیسے ہیں، اللہ معاف کرے، زکوٰۃ کے پیسوں سے آپ کی اور ہماری اہل اولاد کو اللہ محفوظ رکھے، کیونکہ اس کو آپ بھی لگائے. اتنے گھٹیا لیول تک یہ لوگ جا چکے ہیں، جو بھی ہیں، میں نام نہیں لیتا، آپ کو پتہ ہے جو بھی ہیں. اتنے گھٹیا لیول تک فیصل صاحب جا چکے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ شوکت خانم ہسپتال کے زکوٰۃ کے پیسوں سے عمران خان نے وہ فلیٹ لیا تھا جس میں آف شور اکاؤنٹ کی بات ہے. چلیں وہ تو آپ نے جمع کروا دیا نا اس کا پروف. میری بات تو سنیں، وہ فلیٹ جب تھا شوکت خانم تب نہیں بنا تھا،
وہاں پہ تو شوکت خانم جو ماں ہے عمران خان کی ماں تھی وہ اس فلیٹ میں رہی, ان کا علاج وہاں اس فلیٹ میں ہوا لنڈن میں. تو فلیٹ جو ہے وہ شوکت خانم سے 5-6 سال پہلے بن چکا تھا. ان کے بعد ان کی ماں کی ڈیتھ ہوئی. ماں کی ڈیتھ پہ صدمے میں آنے کے بعد کسی اور نوجوان کی طرح صرف روئے نہیں بلکہ یہ کہا کہ میری ماں مری ہے, پاکستانیوں کی ماؤں کو نہیں مرنے دوں گا. تو پھر شوکت خانم بنا. شوکت خانم تو ان کے موت کے بعد بنا. اور کہتے ہیں شوکت خانم کے بعد سے فلیٹ. ایک چیز ساری بات ہی کر دوں نا ایک ہی بار میں. وہ جو فلیٹ تھا کبھی عمران خان نے چھپایا؟ کبھی نہیں چھپایا. یو کے میں آپ بھی اگر آپ بھی اگر جاتے ہیں, کوئی بھی پاکستانی کوئی بھی فورنر اگر یو کے میں ہوتا ہے, مجھے پورا کرنے دیں پلیز, کوئی بھی پاکستانی اگر یو کے میں ہے, کوئی ڈاکٹر سے پوچھ لیں, کوئی انجینئر سے پوچھ لیں, کوئی پراپرٹی وہاں پہ لیتا ہے نا, یو ہیو ٹو میک این آف شور اکاؤنٹ فار دیٹ. ٹھیک ہے, اس لیے کہ آپ اگر برٹشر نہیں ہیں, آپ اگر انگلینڈ والے رہنے والے نہیں ہیں, پاکستانی ہیں, کسی بھی اور ملک ہیں, اگر آپ آف شور اکاؤنٹ نہیں بناتے تو آپ کو ہیوی ٹیکسز دینے پڑتے ہیں. وہ لیگل ہے وہاں پہ. اچھا سوال یہ ہے کہ آف شور اکاؤنٹ پاکستان میں میاں صاحب ان کی فیملی نے جو بنائے, انہوں نے یہاں مال بنایا, وہ باہر لے گئے, آف شور میں رکھا. ایک منٹ, آف شور میں رکھا, سننے تو صحیح نا. وہ جو آف شور اکاؤنٹ میاں صاحب کی فیملی کے نکلے ہیں وہ ہیں کہ پاناما لیک اگر نہ تھا, آف شور اکاؤنٹ کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. علی صاحب جتنے پروگرام ہم نے پاناما لیکس اور میاں صاحب کے حوالے سے کیے ہیں, میں آپ کو شاید ہی کسی بتا دوں تاکہ قوم کو پتہ لگے کہ کیا ہو کیا رہا ہے پاکستان میں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا کیس جو ہے تھوڑا سا آئسولیشن کے بتائیں. اگر پاناما لیک نہ آتا تو کیا ان آف شور اکاؤنٹ کا پاکستانیوں اور دنیا کو پتہ لگتا؟ نہیں لگتا. اچھا, کیا آف شور اکاؤنٹ میں پیسے رکھنا ناجائز ہے یا چوری کے پیسے رکھنا ناجائز ہے؟ اچھا, اب عمران خان نے کبھی وہ پراپرٹی چھپائی نہیں, ہمیشہ اس کو ظاہر کیا. 2011 میں اس کو ظاہر کیا, اور وہ اصل مزیدار بات یہ ہے کہ وہ فلیٹ تو ہے ہی نہیں آج, اس کو تو بیچ کے پیسے یہاں پہ آ چکے ہیں. 2002 میں آپ نے الیکشن لڑا, آپ نے فلیٹ ظاہر کیا, آپ نے نیازی سروسز لمیٹڈ ظاہر نہیں کی. 2011 میں کی آپ نے, 2011 میں, 2002 میں نہیں کی. 2011 میں کی. اور وہ جو فلیٹ ہے کب بکا؟ وہ تو 80s میں بک چکا تھا جب عمران خان. تو نیازی سروسز لمیٹڈ 2015 کو بند ہوئی نا شاید. اب وہ نومینل ان کا چلتا رہتا تھا, لیکن جس مقصد کے لیے بنی تھی وہ فلیٹ کے لیے بنی تھی, وہ فلیٹ بیچ کے پیسے پاکستان میں. But the company was still there. اچھا چل اس کو چھوڑ دے ذرا. The most important thing is کہ کیا عمران خان کبھی پبلک آفس ہولڈر رہا ہے؟ ہم تو جو سوال میاں صاحب سے کر رہے ہیں وہ اس چیز کا ہے کہ آپ نے بحیثیت وزیر اعظم اپنے خاندان کو جو اثاثے جو فائدے پہنچائے ہیں, جس کا منی ٹریل نہیں ہے. پھر ہمارا جو عمران خان صاحب کا فلیٹ ہے اس کا منی ٹریل بھی ہے. باقی فورن فنڈنگ والی دوسری ایشو پہ آتا ہوں. مجھے کر بھی چکا ہوں. سوال مجھے اجازت دیں, وہ میں آپ کو کلیئر بھی کر دوں سوال سے پہلے ہی. مسئلہ کیا ہے پاکستان میں؟ پاکستان میں مسئلہ یہ ہے, سوال تو لے لیں. آپ نے سوال کر چکے ہیں, میں جواب دے رہا ہوں. پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایسی پارٹیاں ہیں جو اس کے لیڈر کے حرام کی کمائی سے اور جو وہاں پہ ٹکٹ ہولڈر ہوتے ہیں ان سے پیسے بٹور کے کہ تمہیں ٹکٹ دوں گا فلانے این اے کا, فلانے پی کے کا, اتنے کروڑ دو, اس سے پھر پارٹیاں چلائی جاتی ہیں. پاکستان میں جنرلائز تو نہیں کر رہے ہیں نا, تمام پارٹیوں کی تو نہیں بات کر رہے ہیں. تقریباً سبھی ہیں, جماعت اسلامی کو چھوڑ کے. اچھا آپ نے خود ہی نام لے دیا ان کا. لیکن علی صاحب اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کر رہے ہیں, عمران خان کے پاس تو نہ کوئی فیکٹری ہیں, نہ کوئی بہت بڑا لینڈ لارڈ ہے, نہ انڈسٹریلسٹ ہے, نہ میں ہوں, نہ ہمارے کچھ جو ہمارے ساتھ کچھ مالدار لوگ بھی ہیں, وہ پارٹی شارٹی کوئی نہیں چلا رہا بھائی. علی صاحب آپ کے خلاف قانونی طور آپ کے بہت اچھے آرگومنٹس, لوگوں کے دل کو لگنے والے آرگومنٹس ہیں, لیکن میں آپ کو قانون کی بات کر رہا ہوں. قانون کے مطابق آپ کا کیس بہت ویک ہے علی صاحب. آپ نے اکاؤنٹس پریزنٹ نہیں کیے ہیں ابھی تک وہاں پہ. آپ کے خلاف اگر کمیشن بن گیا تو شواہد دوسری پارٹی دے رکھی ہے آپ کے خلاف. آپ کے اکاؤنٹس بتا رہے ہیں, جن امپلائیز کے اکاؤنٹس کے اندر پیسہ آیا ان کا نام بتایا جا رہا ہے. پھر فورن فنڈڈ پارٹی آپ کو ڈکلیئر کیا جا رہا ہے. پھر آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ہنڈی کے ذریعے پیسے لیے, وہ آپ کے خلاف شواہد موجود ہیں. اگر یہ کمیشن بن جاتا ہے, مجھے بتائیے, آپ ان کو سپریم کورٹ کو ایویڈنس نہیں دیتے ہیں, دوسری طرف سے ایویڈنس آ جاتا ہے, کیا کریں گے آپ؟ سپریم کورٹ کمیشن بنایا, ہم سپریم کورٹ کے بالکل ہر حکم کے تابعدار ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ وہ لوگ ہم سے کیسے سوال کر سکتے ہیں جن کا اپنا منی ٹریل نہیں ہے؟ ہم تو ہر سوال کے جواب کے لیے تیار ہیں. دیکھیں, کیا یہ ایک اچھا کانسیپٹ نہیں ہے جو تحریک انصاف لے کے آئی کہ ہم نے اگر اسپتال بنایا تو اس کا علیحدہ سسٹم ہے, اس کا پارٹی سے کوئی کام نہیں ہے, وہ بھی چندے پہ ہے. پارٹی ہماری فائنینسنگ پہ چلتی ہے پاکستانیوں کے, ایکسپیکٹڈ پاکستانیوں کے اور یہاں پہ رہنے والے پاکستانیوں کے. جس طرح یو کے میں, امریکہ میں اور کسی بھی ایک ملک میں ہوتا ہے
کہ آپ کا ڈونلڈ ٹرمپ یا تھریسا آپ مے locust یا stand آپ ہے. سن لیں بات تو میری سن لیا کریں, سوال ڈال کے آپ نے سوالوں کا کوٹا پورا کرنا ہے. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ یا اوباما جب اپنی کیمپین کرتا ہے کیا کرتا ہے؟ اپنے باپ کی پلاٹ بیچ کے یا انڈسٹری اس کی کوئی لگی ہوئی اس کے پیسے لگاتا ہے؟ نہیں, اپنے ملک سے فنڈنگ ریز کرتے ہیں, فنڈ ریزنگ کرتے ہیں, اپنے ملک سے فنڈنگ ریز کرتے ہیں. This is what we do. نہیں, آپ امریکہ سے فنڈنگ ریز کر رہے ہیں, آپ ہنڈی سے پیسے لے رہے ہیں, فورن کمپنیز سے نہیں, یہ پیسے لے غلط رہے بات ہیں. آپ کرو فیصل. دیکھیں اگر ایک پاکستانی اگر ہم یہ ڈاکیومنٹس پروڈیوس کرتے ہیں, میری بات تو سنو یار, آپ why are not you giving me time to speak? جی دیکھیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غیر ملک میں رہنے والے پاکستانی محب وطن نہیں ہیں؟ محب وطن ہے, محب وطن ہے, بالکل محب ہم سے وطن زیادہ محب وطن ہے, بلکہ زیادہ محب کنسرن وطن ہے. ہے. بالکل وہ ٹھیک ہے. جب وہاں ہوتے ہیں وہ ان سے ہم فنڈ ریزنگ اور فنڈ جنریشن کرتے ہیں, وہ ہماری پارٹی کو فنڈز بیچتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو اس ملک کی فکر ہے. ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ یہاں پہ عمران خان کی پلاٹ شلاٹ بیچ کے پارٹی بنائے, نہ لوگوں سے ہم حرام کے پیسے لیتے ہیں, نہ ہم نے کوئی یہاں پہ حکومت میں بیٹھ کے کاروباریں کی ہیں. سوال یہ ہے, ہم تو آپ کو منی ٹریل بتائیں گے, ہم تو آپ کو بتائیں گے کہ ایکسپیٹریٹ پاکستانیز کی فنڈ ریزنگ سے چلتا ہے. سوال یہ ہے کہ نون لیگ کس کے پیسے سے چلتی ہے, پیپلز پارٹی کس کے پیسے سے چلتی ہے, عوامی نیشنل پارٹی کس کے پیسے سے چلتی ہے, انہوں نے کمایا اور پیسہ اور وہ چلا رہے ہیں. کمایا اس پہ تو ہاتھ مارے انہوں نے, یہ میں نہیں کروں گا لائیو پروگرام کے اندر, سب ہاتھ ملاؤں گا ضرور. کمایا انہوں نے, وہ لگا رہے ہیں پالیٹکس پاکستان کی ریالٹی. کمایا کیسے کمایا؟ جیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ حکومت میں بیٹھ کے کمایا, وہ کریں بالکل کمایا. کس سے مشہور ہے آپ چاہتے ہیں ہم کرپشن کے پیسے سے چلائیں؟ ہم یہ نہیں چاہتے. آپ نے سوال پوچھا. اچھا ایک منٹ, مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کی طرف سے چل رہی ہے, یہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے آپ اچھا زرداری صاحب کی طرف سے چلا رہے ہیں. آپ نے کبھی سنا ہے زرداری صاحب کی پارٹی پیپلز پارٹی نے؟ آپ بڑے شفیق لوگ ہیں, آپ بہت شفیق لوگ ہیں, آپ بھول جاتے ہیں, آپ نہیں سوال کرتے. سرے پہلے کدھر گیا, میں تو سوال کر کے چلتا ہوں. میڈیا بھی بھول جاتا ہے, سب بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں, پتہ نہیں کون سا ڈاؤٹ ہے جس کا بینیفٹ مل رہا ہے. میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جب بھی پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی کی مشترکہ ہنڈیا بنانے کی کوشش کی گئی, میں ان میں سے جنہیں ہنڈیا الٹی ہے. آپ نے پتہ نہیں کس سے ہنڈیا بنانے کی کوشش کی, گلی نہیں. ہمیں یہ پتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے جتنی کرپشن کی ہے, یہ دونوں جو ہے نا, ایک سیر ہے دوسرا سوا سیر ہے, ایک سیر ہے دوسرا سوا سیر ہے. اب یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ کیا زرداری صاحب سیر اور میاں صاحب سوا سیر ہیں, یا میاں صاحب سیر اور زرداری صاحب سوا سیر ہیں, کیونکہ دونوں ماسٹر آف دی آرٹ ہیں, دونوں اپنی ذات میں یونیورسٹیاں ہیں, وہ پی ایچ ڈی کی ڈگریاں ان کو ملنی چاہیے کہ پاکستان کا پیسہ باہر منی لانڈر کیسے کرتے ہیں, کہ پاکستان سے میرا نہیں خیال کوئی ایسی ڈگری موجود ہے, کیسے نکالتے ہیں. میرا نہیں خیال کوئی ایسی ڈگری موجود ہے جو حرام کی کمائی کے اوپر کسی کو دی جاتی ہو. پاناما میں ملتی ہے, چلے پاناما میں ملی ہے, لیکن لیٹس کال a spade a spade. It doesn't absolve you. اور پھر جا کے آپ کی جان نہیں چھٹتی علی صاحب, ہم تو حاضر ہیں, آپ کی جان نہیں چھٹتی. آپ ایکسپلین کریں گے, آپ نے کمپنیاں, لیکن فیصل کسی بائسڈ کمیشن کے سامنے نہیں, سپریم کورٹ کے سامنے. سپریم کورٹ کہہ تو رہے ہیں ہم کمیشن بنا دیتے ہیں. آپ اتنے سوال کر رہے ہیں, میں ایک عرض کر سکتا ہوں سوال, حکم کیجئے, عرض کیا کریں. یہ کیس کون لے کے گیا ہے؟ وہ کوئی ایک صاحب حنیف عباسی صاحب, ایفیڈرین والے. ایفیڈرین کیا ہوتی ہے؟ ایفیڈرین وہ جو جس پہ آپ کھا کے پارٹی کرتے ہیں, آپ ناچتے ہیں, جس سے ہیروئن بنتے ہیں. جی ہیروئن کا کیس جن پہ, یہ وہی ہے جن کا کبھی کیمسٹ کا شاپ ہوتا تھا, آج اربوں پتی ہیں, یہ وہی ہے. آج ان کا کیولکیٹ جو چلتا ہے موٹر وے کے اوپر, تو لوگ بتاتے ہیں کہ کون کون سی گاڑیاں حنیف عباسی صاحب کے کیولکیٹ کے اندر چلتی ہیں. میں صرف ان کو یہ کہوں گا کہ اتنی نہ بڑا پاکی داما کی حکایت, دامن کو ذرا دیکھ, ذرا بند قبا دیکھ, تو پھر لڑ لیں آپ. حنیف عباسی صاحب, آپ پھر سڑکوں کے اوپر لڑیں گے, مجبور نہ کریں. آپ کی پنڈی کی وہ کیمسٹ کی دکان آج بھی لوگوں کو یاد ہے. اس کا مطلب ہے آپ سڑکوں کے اوپر لڑیں گے. پھر اگر قانونی جواز ختم ہو گیا, کدھر ختم ہو گیا؟ کیا سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ دے دیا؟ نہیں, سپریم کورٹ نے کوئی ہمیں جیل میں پابند سلاسل کر دیا؟ دیکھیں, وہی جو میں نے شروع میں شعر پڑھا تھا نا, کہ اسی کا شہر وہی حاکم وہی منصف, ہمیں یقین ہمارا ہی قصور نکلے گا. ہمارا گناہ عمران خان کا کیا ہے, علی کا, مراد سعید یا پی ٹی آئی کا گناہ کیا ہے؟ گناہ یہ ہے ہم ان لوگوں سے سوال کرنے کی جسارت کر رہے ہیں جنہوں یہاں پہ پچھلے 30-40 سال سے حکومت کی ہے. آپس میں کلیئرلی آپ کو کہہ دوں, یہ میں بالکل بغیر کسی مذاق کے, اگر کسی کا یہ خیال ہے
کہ پیپلز پارٹی یا نواز لیگ پاکستان میں احتساب چاہتی ہے، احتساب نہیں چاہتی، کیونکہ جو آدمی جرم کرے وہ کبھی بھی پھانسی کے پھندے کے پاس خود نہیں جائے گا۔ ڈیل تو نہیں ہو جائے گی علی صاحب کوئی پاناما کے اوپر اور اس کیس کے اوپر، آپ کے فورن فنڈنگ کیس کے اوپر؟ جس عمران خان کو میں جانتا ہوں وہ کٹ تو سکتا ہے، جھک نہیں سکتا۔ علی محمد خان صاحب بہت بہت شکریہ، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اٹ واز اے ڈیفیکلٹ سیگمنٹ جس کے اوپر آپ تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں ایک اور بہت اہم کیس کے حوالے سے، ضرور آپ اس کو بھی اڑایا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تمام فارورڈ بیسز کو جو ہے انٹیمیٹ کر دیا گیا ہے کہ وہ الرٹ رہیں۔ آج ایک اور خبر بھی اس حوالے سے آئی ہے، سینٹ آرمڈ سروسز کمیٹی کے سامنے بات کرتے ہوئے امریکہ کے اندر وہاں کے سینئر انٹیلیجنس کے آفیشل نے کہا ہے کہ بھارت پیونیٹیو ایکشن کی تیاریاں جو ہے وہ کر رہا ہے پاکستان کے خلاف یا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ایک اور واقعہ بھی پیش آیا لائن آف کنٹرول کے حوالے سے، جہاں پہ اقوام متحدہ کے مبصرین جو کہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کیا صورتحال ہے، بھارت نے انہی کی گاڑی کو نشانہ بنا چھوڑا۔ کیا معاملات ہیں، کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، اس حوالے سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب، سینئر دفاعی تجزیہ کار، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ شاہد صاحب بہت شکریہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ شاہد صاحب سوال یہ ہے کہ یہ تمام تر جو معاملات ہیں ہمارے بارڈرز کے اوپر بھارت کے ساتھ، وجہ کیا ہے، گرم کیوں ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ہمیں؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ بھارت جو ہے اس وقت نہایت بوکھلاہٹ کا شکار ہے، اور اس کے سامنے جو بھی چیزیں ہیں وہ ان میں مختلف محاذوں پر اس کو بہت بری طرح ناکامی ہو رہی ہے۔ کشمیر کا مسئلہ اگر آپ دیکھیں تو کئی مہینے سے کشمیر کی جدوجہد تحریک جو ہے وہ زوروں پر ہے جی، اور بھارت اپنی پوری قوت استعمال کر رہا ہے اس کو دبانے کے لیے، مگر وہ اس کو دبا نہیں پا رہا، اور پوری دنیا کے سامنے بھارت کا پول جو ہے وہ کھل رہا ہے۔ جی، اور اب یورپ سے کشمیر کے بارے میں آوازیں ہیں، بھارت کے اندر سے خود کشمیر کے بارے میں آوازیں ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ اپنی ہی حکومت کو پر تنقید کر رہے ہیں۔ ٹھیک، پھر سی پیک کا جو معاملہ ہے وہ بھارت کو ہضم نہیں ہو رہا، وہ جتنی اس کی مخالفت کرنے کی کوشش کرتا ہے اتنی ہی تیزی سے سی پیک کا معاملہ آگے بڑھ رہا ہے۔ ٹھیک، تو وہ ایک فرنٹ ہے جہاں پر اس کو ناکامی ہے۔ جہاں تک دہشت گردی کا معاملہ ہے، جب سے کلبھوشن یادیو کو ہم نے پکڑا، بھارت اس طرح سے دہشت گردی پاکستان میں نہیں کروا پا رہا جس کے تحت اس نے اندرونی طور پر پاکستان میں انتشار پھیلانے کی کوششیں کر رکھی تھیں، اور جس طرح وہ اندر پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ٹھیک، دیکھیں ایک بات طے ہے کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اب جنگ نہیں کر سکتا۔ اسے معلوم ہے کہ اگر وہ اس طرح کی کوئی حرکت کرے گا تو اس کو بہت شدید نقصان پہنچے گا۔ وہ جو اس کی کولڈ سٹارٹ کی ڈاکٹرن تھی اس کا تو ہم نے کاؤنٹر نکال لیا، ہم نے اپنے ٹیکٹیکل میسائلز بنا لیے جو کہ بہت زیادہ تباہی مچائیں گے اگر اس نے کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن کے تحت پاکستان کی طرف پیش قدمی کی کوشش کی۔ جی، تو بات یہ ہے کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کے تحت اس کو مایوسی بھی ہے، اس کو فرسٹریشن۔ ٹھیک ہے، یہ جب شاہد صاحب جب ہم بات کرتے ہیں کہ پاک فضائیہ کے تمام فارورڈ آپریٹنگ بیسز کو مکمل آپریشنل کر دیا گیا ہے اور جنگی تیاریاں کا بھرپور مظاہرہ کیا جا رہا ہے، یہ آپ کیونکہ سرف کر چکے ہیں اس امپورٹنٹ فورس کو، تو آپ ہمیں اس آپریشنل پریپیئرڈنس کی سگنیفیکنس کے حوالے سے کچھ بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو فارورڈ آپریٹنگ بیسز ہوتی ہیں یہ ایک سٹینڈرڈ پروسیجر ہے۔ جب بھی کہیں سے تھریٹ نظر آتی ہے تو ہماری یہ جو ایف او بیز ہوتی ہیں، فارورڈ آپریٹنگ بیسز، پیس ٹائم میں یہاں سے آپریشنز نہیں ہوا کرتے، تو ہم اپنی احتیاط کے طور پر ان بیسز کو، یہ فارورڈ آپریٹنگ بیسز ہوا کرتی ہیں، اور ان کو ہم ایکٹیویٹ کرتے ہیں تاکہ اگر کوئی کسی قسم کی دشمن کی طرف سے حرکت ہو تو اس کو فوری طور پر ہماری جو بیسز ہیں وہاں سے ہم اپنا ڈیفنس لانچ کر سکیں۔ تو یہ ایک سٹینڈرڈ پروسیجر ہے اپنی تیاری کو اپ گریڈ کرنے کا۔ اسی کے تحت آپ نے دیکھا کہ سکردو خاص کر ہماری نارتھ میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایئر فیلڈ ہے، اور یہ معاملات چونکہ ہو سکتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ نارتھ کی طرف سے ایل او سی کی سائڈ سے جو علاقے ہیں ادھر سے کوئی اس طرح کی حرکت کرے ایئر ایکشن لینے کی،
تو ہمیں فوری طور پر اپنی وہ جو ہماری نارتھ میں ایئر بیس ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہمارے لیے ضروری تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم نے بالکل انڈیکیٹ کیا ہے کہ اگر آپ اس طرح کی کوئی کوشش کریں گے تو اس کے لیے ہم پوری طرح تیار ہیں. ہمارا دفاع جو ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے. آپ کوشش کرنی ہے تو کریں. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے وہ ایک سرجیکل اسٹرائک کی جو دھمکی ہے وہ دی گئی تھی, اور پھر وہ کیا نکلا, وہ ساری دنیا کے سامنے بھارت نے اپنا مذاق اڑوایا. تو میں نہیں سمجھتا کہ بھارت میں اتنی ہمت ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف کوئی اس طرح کی ریئیکشن کرنے کی کوشش کرے. اگر اس نے کی تو اس کو اس کا بے حد نقصان اٹھانا پڑے. یہ بھی بتائیے گا, ان کے ایئر چیف کی دھمکیوں کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں, where is it coming from شاہد صاحب, کیونکہ کسی چیز کا یا کسی دھمکی کا بھی دیا جانا ان ریئیکشن ٹو کچھ ہو سکتا ہے, وہ ہماری اندرونی سیاسی صورتحال ہے, وہ بھارت کی, آپ پہلے جیسے بتا چکے ہیں کشمیر کے حوالے سے کہ وہ چھپانا چاہتے ہیں اس ریزسٹنس فریڈم موومنٹ کو, وہ موومنٹ ہے, یا ہماری اندرونی بھی سیاسی صورتحال ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, بھارت کو شاید یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندرونی جو معاملات ہیں ادھر آج اس کو کمزوریاں نظر آتی ہیں. جی, ہمارے اندر اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہماری جو پالیسی ہے, ہماری خاص کر جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف برسرے پیکار ہیں. جی, پھر پاکستان کا جہاں تک معاملہ ہے, آپ دیکھیے کہ دو ہمارے ہمسایہ ممالک جو ہیں وہ آج پاکستان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, جس میں افغانستان اور ایران شامل ہے. بھارت تو ہے ہی اصلی دشمن. تو ہمارے تین طرف سے جو ہمارے بارڈرز ہیں وہ کافی حد تک انسیف ہوئے ہیں. تو یہ وہ کمزوریاں ہیں جس کا فائدہ شاید بھارت اٹھانا چاہتا ہے, اور اس طرح اس کی جو بیان بازی اور جو نعرے بازی ہے اس میں ایک ایلیمنٹ اور بھی ہے کہ وہ اپنا جو ہوم کراؤڈ ہے اس کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی بیان بازی بھی کر رہا ہے. کیونکہ بھارت جو ہے اس کے اپنے ملک کے اندر سے بھی ان پر کافی تنقید جو ہے مختلف موضوعات پر ہو رہی ہے. خاص کر کشمیر کے معاملے میں جو ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں, بھارت کے اندر سے بھی بھارت پر تنقید ہے. تو پھر پاکستان کے خلاف نعرے لگانا, بیان بازی کرنا, وہاں اپنا ووٹ بینک محفوظ کرنے کے لیے, لوگوں کے سامنے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے جو وہاں کی حکومت ہے وہ اس طرح کے نعرے بازی بھی کرتی ہے, بیان بازی بھی کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی کی مختلف کڑیاں ہیں جس کے تحت جو بیانات آ رہے ہیں بھارت سے آپ کو وہ نظر آ رہے ہیں. یہ پیونیٹیو ایکشن کے حوالے سے انڈیکیٹ کیا, جیسے میں نے اپنے ابتدائیے میں ذکر کیا, سینٹ سروسز آرم کمیٹی کے سامنے امریکہ کے اندر ایک سینئر انٹیلیجنس آفیشل نے, جو کہ ڈیفنس کے حوالے سے انٹیلیجنس گیدر کرتے ہیں, کہ انڈیا ارادہ رکھتا ہے یا سوچ رہا ہے پیونیٹیو ایکشن. شاید صاحب جی, واٹ از اٹ, ہمارے ناظرین کے لیے ذرا پلیز بتائیے گا ہمیں. یہ پیونیٹیو ایکشن بیسیکلی ہاٹ پرسوٹس یا اس کو آپ سرجیکل سٹرائکس بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک, کہ آپ کے علاقے میں آ کر کوئی حملہ کیا جائے, اور وہ جیسے پچھلے دنوں آپ کو یاد ہے ایران نے ایک دھمکی دی تھی کہ پاکستان کے اندر جو کیمپ ہیں دہشت گردوں کے ان کو فوری طور پر بند کیا جائے جہاں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, اور ایران کی سرحد پہ جو فوج ہیں اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. ورنہ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے علاقے میں آ کر ان کیمپوں پر خود جو ہے وہ حملہ کریں گے. یہ ہے بیسیکلی وہ پیونیٹیو ایکشن. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کے علاقے میں آ کر کوئی ایسے ٹارگٹس چن لیے جائیں جن پر اٹیک کیا جائے, یہ بیسیکلی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا, یہ پیونیٹیو ایکشن ہے. ٹھیک ہے. اور عام طور پہ یہ ایئر سٹرائکس سے ہی کیا جاتا ہے, جس کو آپ سرجیکل سٹرائکس کہتے ہیں. یہ زبان جو ہے یہ بیسیکلی امریکہ کی زبان ہے جس کو بھارت استعمال کرنا چاہتا ہے, مگر یہ خیال رہے کہ یہ برما نہیں ہے یا یہ سری لنکا, بھوٹان اور نیپال کے ہمسائے والے معاملے نہیں ہیں. یہ پاکستان ہے, یہ ایٹمی طاقت ہے, فوجوں کا ہمارا دنیا میں الحمدللہ ایک بہت بڑا نام ہے. تو یہ نعرے بازی تو ہو سکتی ہے, مگر اس کو معلوم ہے کہ اس طرح کی حرکت اس نے اگر کی تو اس کو کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا. اور پھر تھوڑی سی امریکہ کی پشت پناہی بھی ہے, کیونکہ آج کل امریکہ اور ہندوستان جو ہے وہ مل کر اپنی پالیسی اس خطے میں بنا رہے ہیں.
अमेरिका का जो टारगेट है वो चाइना है, भारत का टारगेट पाकिस्तान है, दोनों का टारगेट मिलाकर सीपैक में एक दूसरे के साथ नथी हुए हैं। ठीक। इन्हीं सारी चीजों के तहत इनका रुख जो है तोपों का वो पाकिस्तान की तरफ की जाने की कोशिश की जा रही है। मगर मैं समझता हूं कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत हैं, हम अपना दिफा करना जानते हैं। खासकर हमारी जो एयरफोर्स है, जब से हमने खुद साख्ता अपना JF-17 थंडर बनाया, भारत को मालूम है कि अगर उसने कोई एयर एक्शन करने की कोशिश की तो उसको जवाब क्या मिलेगा। ठीक। तो मैं समझता हूं कि हम हर तरह से महफूज हैं, हर तरह से हमारी ताकत जो है उसका अंदाजा भारत को है। तो ऐसा नहीं लगता कि ये बात जो है नारेबाजी से या बयानबाजी से आगे जाएगी। ठीक है, शाहिद साहब ये बताइएगा, जो आपने बॉर्डर्स की सूरत हाल बताई, हमसायों की सूरत हाल बताई, ऑफ कोर्स किसी रियासत के अंदर अगर दिफा की बात की जा रही हो तो वो खाली फौज नहीं होती या एयरफोर्स नहीं होती। क्या कहते हैं आप नेबर्स के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से, ईरान के हवाले से, खास तौर पर डिप्लोमेटिकली कुछ हमें स्टेप्स लेने की ज़रूरत है? कोई हर काम फौज से या डिफेंस के नुक्ता नज़र से तो नहीं होगा? नहीं, देखें, हमें तो अपने अंदर इत्तेफाक चाहिए ना, और फौज की भी जो ताकत है, आपकी जो अंदरूनी ताकत हुआ करती है, उसी से आपकी फौज जो है उसको एक मोरल बूस्टिंग मिलती है। तो मैं समझता हूं कि हमारे अंदर जो जहां कहीं एक दूसरे के साथ हमारे निफाक पैदा हुए हैं, तकसीम हुई है, हमें अपनी सफ़ों को दुरुस्त करना है। वी हैव टू पुट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर। हमारे यहाँ जो हुकूमत के खिलाफ एक कैंपेन भी चल रही है, उसको भी हमें सेटल करना है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें जो हैं हमें अपनी अंदरूनी जो सूरत हाल है उस पर एक निगाह रखना होगी, क्योंकि अंदरूनी कमजोरियां जो हैं वो फिर बैरूनी जारहियत को दावत देती है। ठीक। और हाल ही में जो वजीर आजम साहब ने शिरकत की समिट के हवाले से, अरब अमरीकी इस्लामिक समिट के हवाले से, उसमें ईरान को जो मैसेजेस गए, आपके ख्याल में उनको ठीक करने की ज़रूरत है? गो के वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि जी अभी तो हमने फैसला ही नहीं किया उसमें शमूलियत का। क्या कहते हैं आप शाहिद साहब, ब्रीफली प्लीज? नहीं जी, मैं समझता हूँ कि ये गलत पैगाम गया है जी। और पाकिस्तान एक फरीक बन गया है मशरिक वस्ता में जो हालात हैं उनका। क्योंकि हमने तो शुरू में कहा था, पार्लियामेंट ने हमारी ने कहा था, जब यमन फौज भेजने का मामला आया तो हमने कहा जी हम किसी फरीक का हिस्सा नहीं बनना चाहते। तो हम तो फरीक का हिस्सा बन गए, और शुरू से जब से हमने जनरल राहील को भी भेजा, हमारी अपनी हुकूमत और उनके ओहदेदार ये बताते रहे कि ये जो इत्तेहाद है ये तो दहशतगर्दी के खिलाफ है जी। तो अब कल तो साबित हो गया, ये जब आए अपना वहां पर ट्रम्प, प्रेसिडेंट ट्रम्प, उन्होंने तो यानी इतनी बड़ी चार्जशीट जो ईरान के खिलाफ बनाई, उससे पहले जो सऊदी अरब के फरमारवा हैं उन्होंने ईरान का नाम लेकर बात कर दी। तो अब तो कोई चीज मुबहम नहीं है, इबहम का शिकार नहीं है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए ये अच्छा नहीं। पाकिस्तान को गैर जानिबदार रहना होगा। हमारा हमसाया मुल्क है ईरान, बिल्कुल हमें तो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मसालहत और मफाहमत कराना चाहिए। हम अगर फरीकैन का हिस्सा बन गए तो फिर नुकसान तो मुस्लिम दुनिया का है। यानी चंद मुस्लिम ममालिक एक तरफ, चंद दूसरी तरफ, एक दूसरे के खिलाफ जब जंग शुरू करेंगे तो नुकसान तो हमारा हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका और इजराइल की जो पॉलिसी है, इस्लामी दुनिया को आपस में तकसीम करना, उनकी ताकत इस तरह कम करना, वो तो फिर उसमें कामयाब हो जाए। बिल्कुल ठीक। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी राय का। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जा रहा है। फैसल शकील को इजाजत दीजिए।